एग्रीमेंट की कॉपी मैं आपको पढ़ के एक लफ्ज सुना देता हूं। उसका 15.2 सेक्शन है शेयर परचेज एग्रीमेंट का, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और असलात के माबैन मुआहदा हुआ, बाकायदा रिकॉर्ड पर। द परचेजर एंड सेलर एग्रीमेंट एंड एग्री दैट द रूल्स एंड बी benefits and terms and condition of service granted of the transferred employee under section 36 of the Pakistan Telecommunication Revision Act 1996, जो अभी मैंने आपसे बात की थी कि वो 1996 का जो एक्ट है उसके तहत will not produce affected by this agreement, वो इफेक्ट नहीं होगा। मैं पहली बात तो आपसे ये करूं कि 40,000 पेंशन है पूरे मुल्क में, बशमूल 15,000 बेवाएं। 40,000 पेंशनर पूरे मुल्क में, 15,000 बेवाओं समेत। 1996 से लेकर 2009 तक जो सवाल आप मुझसे करेंगे मैं इसके जवाबात पहले ही आपको इंशाअल्लाह ताला दिखा देता हूँ। 1996 से लेकर 2009 तक 1996 का जो एक्ट है, जो अभी मैंने पढ़ के सुनाया, इस पर अमल हुआ। मैंने पेंशन हमें पूरी मिलती रही 2009 तक, ये रिकॉर्ड पर। गवर्नमेंट भी एग्री कर रही है, हम भी एग्री कर रहे हैं। 2010 पे बिला जवाब शबखून मारा गया और एक उन्होंने आइन बना लिया 2012 में, अपने तौर पर एक एक्ट बना लिया, जबकि एक्ट तो असेंबली पास करती है, खुद साख्ता। लॉ मिनिस्ट्री से उस वक्त के एक अच्छे सेक्रेटरी आए थे, अल्लाह के वली, उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से ओपिनियन मांगी कि आया बताएं ये इन्होंने जो लॉ बनाया है ये बना सकते हैं नहीं। उसका सब्जेक्ट है ओपिनियन ऑफ द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस एम्प्लॉइज ट्रस्ट फंड्स पेंशन रूल्स 2012। इसकी हैसियत पूछी कि क्या हैसियत है उसकी, इसकी हैसियत पूछी कि इसकी क्या हैसियत है। तो 4 सवाल थे, उसमें अहम सवाल जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं आखिरी, उसमें तमाम 4 सवालों का निचोड़ है। उन्होंने कहा कि वो रूल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो जब लॉ मिनिस्ट्री ने जवाब क्या दिया, वेदर द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कैन मेक रूल्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेंशनरी बेनिफिट्स, the terms and condition of transferred employee have been guaranteed by the federal government and no rule in any way adversely affecting those guaranteed rights can be made। आप ऐसा रूल नहीं बना सकते जिससे पेंशनी बेनिफिट्स और सैलरी के जो बेनिफिट्स हैं वो मकसद ये कि मुतासिर हो। ये लॉ मिनिस्ट्री ने ओपिनियन दे दिया, मिनिस्ट्री है और ओपिनियन देती भी वही है। उसके बाद उसने कहा हाउएवर procedural rules can be made without in any way adversely affecting the protected rights। माने अगर इनके प्रोटेक्टेड राइट्स मुतासिर नहीं हो तो आप अपने बिजनेस रूल तो बना सकते हैं, लेकिन ये मकसद ये कि आप इस किस्म का कोई रूल उनको नहीं बना सकते जनाब। तो ये तमाम चीजें मौजूद होने के बाद हम बेसुरो सामानी के आलम में मांगे तांगे करके 2010 में हमने हाई कोर्ट इस्लामाबाद में एक पिटीशन दाखिल की। वो पिटीशन 2011 में हमारे हक में फैसला उसका हो गया। ये डिपार्टमेंट में बीच में मुख्तसर बात करता चलूं कि पीटी की बोर्ड जो ट्रस्ट है वो हमारी सैलरी डिस्बर्स करता है। जब ये 1996 का एक्ट बना था तो बोर्ड भी बना था और उस बोर्ड के लिए क्लियर कट के लिखा है कि वो बोर्ड जो है हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, कंपनी के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा, हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। बाकायदा 2010-11 के अंदर जो हमीदुर रहमान जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने लिखा कि ये मकसद ये कि फेयर नहीं कर रही, फेवर कर रही है कंपनी का, जुमला बाकायदा लिखा उन्होंने अपने फैसले के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि ये तमाम जब अदालतों ने ये फैसला दे दिया वो हमारे हक में आ गया, डबल बेंच में गए, डबल बेंच में हार गए, डबल बेंच में फैसला हमारे हक में आ गया, फिर ये गए सुप्रीम कोर्ट में। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, हम
پینشنر حضرات، ہماری عمریں زیادہ، کسی کی عمر 75 سال، کسی کی 70، میں بھی کہاں سے سفر کر کے آیا ہوں، اس اللہ کا احسان ہے، میری 77 ایئرس اولڈ، آئی ہیو 77 ایئر اولڈ. اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو 70 سال کے بھی ہیں، 65 سال کے بھی. ہم آپ سے ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں، پہلے میں بیچ میں ایک بات اخلاقی طور پہ بھی کر دوں کہ خدا را اس کو آپ اتنا اجاگر کریں کہ آپ کی بھی نجات کا سبب بن جائے. یہ پاکستان کا بہت سنگین مسئلہ ہے، اس کو آج تک صحیح معنوں میں اجاگر نہیں کیا گیا. ہم نے ہیومن رائٹس کراچی کو بھی باقاعدہ دستاویزیں پیش کی ہیں وہاں پر کراچی میں. وہ جو ان کے ولید اقبال صاحب جو ان کے چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کے، ان کو بھی ہم نے باقاعدہ دستاویز دیے، اور اس کو اوپن ہم نے وائٹ پبلش بھی کیا، اور ویڈیو پہ بھی اس میں فیس بک پہ بھی مقصد ہے کہ یہ چلائیے. تو یہ میں بیچ میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ہم حقیقت بتا رہا ہوں کہ مظلوم ہے. آگے بات چونکا دینے والے انکشافات. جب ہم سپریم کورٹ میں گئے تو سپریم کورٹ نے بھی الحمدللہ ہمارے حق میں فیصلہ دیا. 12/6/2015 اور جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں، چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں، اس میں جسٹس گلزار احمد جسٹس تھے اور جسٹس مشیر عالم صاحب بھی جسٹس تھے. سول پٹیشن نمبر جو تھی وہ 565, 568 and 582 and 584 of 2014. یہ سول پٹیشن نمبر تھا. کیا جملہ لکھا میں اس کی تشریح بھی کر دیتا ہوں. For the foregoing reason we have come to conclusion that the respondents، مانے ہم ریسپونڈنٹ بنائے نا کمپنی نے ہمیں، who were the employee of TNT department having retired after their transfer to the corporation. وہ لوگ جو TNT میں اپائنٹ ہوئے وہ ریٹائرڈ ہوئے PTCL سے یا PTC سے، یا PTCL سے ریٹائرڈ ہوئے، وہ ٹرانسفر ہو کر وہاں گئے، and the company will be entitled to the same pension as pronounced by the government of Pakistan. مانے وہ انٹائٹلڈ ہے. کون کہہ رہی ہے؟ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. 3 رکنی بینچ، جس سپریم کورٹ کے فیصلے پر وزیر اعظم کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، جس سپریم کورٹ کے فیصلے پر 2 وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، ان کے پاس کون سا عصا ہے، کون سی چھتری ہے، کون سا گدر سنگھی ہے جس کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو رہا؟ میں کہتا ہوں ساتھیوں کو، خدا کے واسطے نکلو، روڈ پہ آ کے اپنے سپریم کورٹ لگاؤ، اسلام آباد پہنچو اور وہاں بیٹھ جاؤ، دیکھو تمہیں تمہارا حق کیسے نہیں ملتا ہے. پینشن ایک مدد نہیں ہے، وہ بھی میں بتا رہا ہوں. یہ پہلے پورا کر لوں. The pension as announced by the government of Pakistan and that the board of trustee of the trust is bound to follow such announcement of the government in respect of the such employees. میں نے سب کے لیے لکھا اس میں. Consequently, these petitions are dismissed. پٹیشن کو ڈسمس کر دیا اور یہ کہا ٹرسٹ کو کہہ دیا کہ آپ باؤنڈ ہیں دینے کے. مانے اگر ان کی تعداد مثال کے طور پر 6 ہے تو اگر 4 فیصلہ الگ کرتے ہیں اور 2 فیصلہ ہمارے خلاف کرتے ہیں، 4 ان کے حق میں کرتے ہیں، تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، اس کو باؤنڈ کر دیا. ٹرسٹ از باؤنڈ. ایک کاپی اس کی ضخیم کاپی جس میں تمام چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم یہاں پر دے کر جائیں گے. تو یہ چیز آ گئی. اب اس کے اوپر یہ ریویو میں چلے گئے. ریویو آج 2000. پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ فیصلہ، بھائی ذرا بات سنیں جو بیٹھے ہوئے، مہربانی کر کے تھوڑا سا توجہ چاہتے ہیں، آپس میں گفتگو نہ کریں، مہربانی کریں. تھوڑا سا کم ٹائم میں زیادہ باتیں ہم کر سکیں گے اگر توجہ ہوگی. تو یہ 2016 میں یہ فیصلہ PLD میں بھی آ گیا ہے. بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیکھیے یہ PLD میں بھی آ گیا 2016 میں. PLD کے معنی یہ ہے کہ یہ قانون بن گیا ملک کا. 2016 میں یہ ملک کا قانون بن گیا. جب یہ ملک کا قانون بن گیا تو اس کو وکیل جب اپنے فیصلے میں کورٹ میں جب جاتے ہیں تو اس کو کوٹ کرتے ہیں باقاعدہ، اس کا ریفرنس دیتے ہیں کہ فلاں کیس میں فلاں کیس میں فلاں کیس میں یہ ہوا. یہ ریفرنس
دیا جاتا وکیل جب PhD بن جاتی ہے. کتاب میں آ گیا, قانون کی کتاب میں آ گیا. جناب یہ ریویو میں چلے گئے, آج 2023 ہو گئی, آج تک ریویو کی 1 یا 2-3 تاریخیں لگی ہیں. تقریباً میں سمجھتا ہوں 4 سال ہو گئے انہوں نے تاریخ ریویو کی نہیں لگائی. 15 مارچ 2022 کو ہم نے اسلام آباد میں باقاعدہ ایک ریلی نکالی. اس میں یہاں جو ساتھی کچھ موجود ہیں وہ بھی اس ریلی میں تھے, طالب صاحب بھی اور ہمارے مقصی صاحب, مینگل صاحب, عبدالستار صاحب بھی, منظور صاحب بھی, اور بھی کافی لوگ وہاں پر موجود تھے. تو ساتھی سامنے بیٹھے ہیں کرنا. تو بہرحال ہم نے وہاں باقاعدہ ہماری پولیس سے مٹبھیڑ ہوئی اور ہم اپنے وہاں پر جا کر سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے. ہم سپریم کورٹ کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو مجسٹریٹ کو میں نے ڈیل کیا. میں نے اس کو بتایا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ہم ناانصافی کرنے کے لیے پاکستان کا آئین ہمیں اختیار دیتا ہے, حق دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں. یہ ہمارا قانونی ہے. ہم کوئی غیر قانونی کام کریں تو آپ بیچ میں آئیں. اسے کہا ایسے لیٹر مجھے دکھائے, میں نے لیٹر دکھائے. وہ اندر چلا گیا. وہاں پر جو ڈپٹی رجسٹرار تھے جوڈیشل کے, ان سے ہماری ملاقات کرائی. انہوں نے کہا یہ 2 آدمی, میں نے کہا 3 آدمی آئیں گے. ان اندر جانے میں تیسرا آدمی میں بھی تھا. اور وہاں جا کے ہم نے ان سے بات کی. 2 مہینے میں ہماری تاریخ لگ گئی. 4 سال کے بعد اس ریلی کی صورت میں تاریخ لگ گئی. تاریخ لگی تو ہوا کیا, پتا چلا انور خالد جو وکیل ہے, ان کے صاحبزادے جو ہیں 2-3 کروڑ روپے لیتے ہیں بھائی, فیس ویلیو وکیل ہے, ان کے صاحبزادے عمرے پہ گئے ہوئے. تو یہی چیف جسٹس موجودہ جو چیف جسٹس قبلہ عزت مآب بندیال صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا بھائی وہ عمرے پہ گئے ہوئے تو عمرے سے واپس آ جائیں تو پھر تاریخ لگاؤں گا. اس بات کو تقریباً 1 سال 4 مہینے ہو گئے, اب تک تاریخ نہیں لگی. اب تک اس کی کیس کی اب تک تاریخ نہیں لگی. 1 سال 4 مہینے تاریخ بھی نہیں لگا رہے, پیسے بھی کٹوتی کر کے دے رہے ہیں. اب بتائیں پینشنیں مہنگائی کا مقابلہ کیسے کرتے. تو یہ میں نے اس میں تھوڑی سی بات لکھی ہے وزیر اعظم کے لیے, صاحب کے لیے, جو میں آپ کے بھی علم میں لیا ہوں. وزیر اعظم صاحب نے سال 2022 میں 10% پینشن کا اضافہ کیا تھا. یہ سب کے علم میں 2022 میں. اور بجٹ کے دوران 5% اضافہ کیا تھا. یہ وفاقی ملازمین کا تھا, وفاق کی اس میں آتے ہیں. PTCL پینشن جو ہے وفاق کے اس کے پاس میں آتے ہیں, اور کمپنیز کو بھی کہا کیا تھا. تو یہ انہوں نے اضافہ کر دیا. جب اضافہ کر دیا, ہمارا احتجاج جاری تھا کہ ہمیں کٹوتی کر کے پینشن دیتے ہیں. تو ہم نے وہاں پر جب گھنٹیاں بجائیں دربار میں تو ہمارا بلاوا ہو گیا. اور 1 اگست 2022 کو 3 ممبر گورنمنٹ آف پاکستان کے جو تھے بورڈ کے IIT کے, اس میں جوائنٹ سیکرٹری تھے آفتاب صاحب, جو سب بھی موجود ہیں, انہوں نے ہم سے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ بتدریج ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے, اور ابھی جو 15% آپ کو ملا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم آپ کو ضرور دلائیں گے. ہمارے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی. ہمیں یقین ہو گیا کہ کتنے ذمہ دار آدمی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ چلو فی الحال یہ 15% ملے, پرانا اس کے بعد ہم مقصد کے بات چیت کریں گے. کہیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے, لچک دکھانی پڑتی ہے. ہم اپنے موقف سے تو نہیں ہٹ رہے, لیکن یہ ایک بتدریج بات ان کی اپنے مان. پتا چلا 2 دن کے بعد ایک MD ہے اس وقت مظہر شاہ صاحب, جنہوں نے رات کے اندھیرے میں ایک ویڈیو چلائی, اور وہی 5% VSS سے جو ریٹائر ہوئے ان کو 5%, میں 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا, مجھے 8% اس کا اناؤنس کر دیا. اور وہ بورڈ کو میں نے سپرسیڈ کیا, پورے بورڈ کو سپرسیڈ کر کے. MD تو پابند ہے بورڈ کا. MD جو ہوتا ہے وہ بورڈ کے احکامات پر عمل کرنے کا. بورڈ کہہ رہا کہ نہیں ہم آپ کو دلائیں گے, اس نے اعلان کر دیا. کیا ہے وہ, اس کا ایجنٹ ہے, کیا چاہتا ہے, اس کو مقصد ہے کہ کون لگام دے گا. تو میں نے تو ساتھیوں سے کہا کہ روڈ پر آؤ تو لگام ہوگا, اس کے بغیر لگام میرا. اب اس کے بعد میں نے وزیر اعظم صاحب سے یہ بات لکھی ہے, جو آپ کو کاپی بھی دی ہے. وزیر اعظم صاحب نے 2022 میں 10% اور بجٹ کے دوران 5% اضافہ کیا, لیکن PTCL پینشن کو 2010 کی طرح صرف 5% اور 8% اضافہ کیا.
اس سال 2023 میں حکومت پاکستان نے مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے پینشن میں 17.5% اضافہ کیا ہے، 17.5%. لیکن پی ٹی ٹی بورڈ جو کہ اصلاحات کمپنی کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے، یہ ہمیں 17.5% کی بجائے 5% اور 8% اضافہ کر کے دے گا، جو کہ ہمیں نامنظور ہے. ہم اس کے لیے سراپا احتجاج کریں گے. آج کوئٹہ میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ملک کی سطح پر ہر بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم پریس کانفرنس کریں گے، جب تک کہ ہمیں اپنا اس معاملے میں حق نہ مل جائے. تو ساتھیوں، میں نے آپ سے بات کر لی، شیئر پرچیز ایگریمنٹ بھی آپ کو دکھا دیا. 1996 کی بات بھی میں نے کر لی آپ سے. سینٹ آف پاکستان جو کہ ایوان بالا ہے پاکستان کا، سینٹ آف پاکستان. ہمارے ٹنڈوادم میں ایک سینیٹر تھے امام الدین شوقین صاحب، جو کہ ابھی بھی سینیٹر ہیں. وہ مجھے سینٹ میں لے گئے، اور اس وقت مبینہ خالد جو کہ چیئر پرسن تھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی. ہر ڈپارٹمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے، وہ آئی ٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی. انہوں نے ہماری 2 میٹنگیں کرائی، اور دونوں میٹنگوں کے اندر یس ہوا، اور اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ رپورٹ دی پوری کہ ان کا حق ہے، ان کو دیا جائے، یہ ایوانے والا ہے. اس کے بعد یہ رپورٹ دی. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو میں آپ کو اور بتا دوں. ایوان بالا نے رپورٹ دینے کے بعد پھر ہوا کیا؟ پھر 29 جنوری کو ایک لیٹر نکالا، یہ منسٹری آئی ٹی کے نام پر. اس رپورٹ کے مطابق adoption of the special report of the Senate Standing Committee on Information Technology and Telecommunications. اس سلسلے میں انہوں نے آرڈر کیا دیے آئی ٹی منسٹری کو. ایوان بالا ہے، قانون بناتا ہے، ایوان بالا قانون بناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ submitted that the report of the Senate Standing Committee on Information Technology and Telecommunication on issue of payment of increase in pension of the retired employees of Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL) payable by the Pakistan Telecommunication Employees Trust (PT) was presented in the House on 7 January 2020 and same was considered and adopted by the House on 28 January 2020 in terms of Rule 1996 کے تحت. Proceeding of the conduct of business in the Senate 2012, the said rule provides that after of the adoption of the report of the House, the same shall be communicated to the ministry concerned for implementation, and the case the ministry is therefore unable to implement decisions of the House, if shall inform the House within 2 months of the reason thereof. If the ministry fail to do so, then the decision of the House shall be made. متفقہ طور پر قرارداد پاس کی گئی، اور یہ کہا کہ 60 ڈیز میں پیمنٹ کرو، اور اگر تمہیں کوئی رکاوٹ پیدا ہو تو وہ رکاوٹ ہمیں سامنے لائی جائے. پھر اس کے بعد لیٹر بھی لکھے منسٹری نے ان کو، بورڈ کو. مانے یہ کمپنی نہ پاکستان کے آئین کو مانتی ہے، نہ یہ سینٹ کو مانتی ہے، نہ یہ سپریم کورٹ کو مانتی ہے، نہ ہمارے غریب عوام کا وزیر اعظم کو مانتی ہے. اب سنیں ہمارے ساتھ ظلم کی داستان کیا ہے. جو بنیادی چیز، مختصر سی بات میں آپ کو بتاتا چلوں. ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے 2010 سے لے کر 2023 تک. میں نے بیٹھتے ہی کہا تھا کہ 2009 تک ہمیں پوری پینشن ملی رہی. 2010 سے لے کر 2023 تک حکومتی نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کرنے کے بجائے پینشن اضافہ جات میں غیر قانونی اور من مانے طریقے سے کٹوتی کر کے ادا کر رہا ہے. یہ ہمارا مطالبہ بنیادی ہے. نمبر 1، انکریز آف پینشن، جو گورنمنٹ آف پاکستان بجٹ کے دوران
اناؤنس کرتی ہے بجٹ کے دوران، وہ مختص کر دیا جاتا ہے پیسہ، وہ پیسہ وزارت خزانہ مختص کر دیتا ہے، وہ پیسہ اس پہ 2010 سے لے کر 2023 تک انکریز آف پینشن میں کٹوتی کر کے دی جا رہی ہے۔ اگر گورنمنٹ بڑھاتی ہے، مثال کے طور پہ جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ 2022 میں 15% بڑھی تو انہوں نے ہمیں 5% دیا اور 8% دیا، یہ شیم ہے یا نہیں ہے، ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جی، دوسری بات اور خطرناک صورتحال تاریخ میں نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کسی جگہ پہ نہیں ہوگا۔ 2010 سے بیواؤں کی پینشن 50% سے اضافہ کر کے 75% کر دی گئی ہے، یہ ریکارڈ پر 2010 سے جو بجٹ اناؤنس ہوا تھا اس میں بیوہ کی پینشن 50% تھی، اسے 75% کر دی گئی ہے، 50% کو 75% کر دی گئی ہے۔ تمام حکومتی ادارے اس پر عمل کر رہے ہیں، تمام حکومتی ادارے اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ظالمانہ اور غاصبانہ اقدام کرتے ہوئے یہ 13 سال سے بیواؤں کی 25% پینشن بھی قصب کر رہی ہے یہ کمپنی، اور اس کو اپنے منافع میں ڈال رہی ہے۔ اللہ کے دربار میں بھی ہم نے عرضی کی ہے، اللہ کو دے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم پینشن یافتہ ہیں، اور آگے بات کرتا چلوں بہرحال مزید۔ یہ دو پوائنٹ ہو گئے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ریسٹوریشن آف کموٹیڈ پورشن آف پینشن ہوتی ہے، ریسٹوریشن آف کموٹیڈ پورشن پینشن، جو کہ پہلے 75 سال میں جس کی عمر ہو جاتی تھی تو وہ پینشن ڈبل ہو جاتی تھی، اب وہ 72 سال کر دی گئی ہے، 75 سے کم کر کے 72 سال تک کر دی گئی ہے۔ تمام ادارے 72 سال جس کی عمر ہو جاتی ہے اس کو پینشن جو ہے کموڈیٹ کر دیتے ہیں، اس کی پینشن۔ یہ کموڈیٹ کیا ہوتی ہے؟ ہماری ہی پینشن ہوتی ہے، جو کچھ حصہ یہ رکھ لیتے ہیں کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد اس کو ہم سیو کریں گے، اس کو کموڈیٹ کی صورت کے اندر اتنی عمر کے بعد 15 سال کے بعد دیں گے، اب یہ 12 سال کے بعد دیتے ہیں، اور تمام ڈپارٹمنٹ 72 سال کی عمر میں اس کو ڈبل پینشن دے رہا ہے۔ یہ اس کو بھی 75 سال سے کم کر کے 72 سال کر دی گئی ہے۔ تمام ادارے اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی سی ایل اور پی ٹی ٹی ملی بھگت کر کے سینئر سٹیزن کا یہ حق بھی غصب کر رہا ہے۔ یہ ہمارے 3 اہم مطالبات ہیں کہ ہم آپ کے علم میں بار بار لاتے رہیں گے۔ اور اب یہ دیکھیں، یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی، پاکستان میں اسے آپ آن دا ریکارڈ رکھ لیں یا آپ کا ریکارڈ رکھ لیں، لیکن میں آپ کے علم میں ضرور لانا چاہتا ہوں۔ یہ کل میں نے ویڈیو بھی چلائی ہے ایک بار۔ مراد اور پینشن میں فرق ہوتا ہے، یہ پوائنٹ تو آپ ضرور لکھ لیں۔ مراد اور پینشن میں فرق ہوتا ہے۔ مراد جو ہوتی ہے وہ مدد ہوتی ہے، پینشن جو ہوتی ہے وہ باقاعدہ رول کے تحت ملتی ہے، پاس سروس کا ثمر ہوتا ہے۔ یہ 3 رکنی بینچ میں جو میں نے ابھی 20واں کالم آپ کو پڑھ کے سنایا، اس میں 3 رکنی بینچ کے 19ویں کالم میں چیف جسٹس صاحب جو ناصر الملک صاحب، ان کے ساتھ گلزار صاحب بھی تھے، مشیر عالم صاحب تھے، انہوں نے کیا تعریف کی ہے پینشن کی۔ The court that pension is a part of civil servants' retirement benefits and is not bounded on the extra gratuity payment, but a rights of acquired in consideration of his past service. یہ past service کا ثمر ہوتا ہے، باؤنڈری نہیں ہوتی، مدد نہیں ہے۔ The right to pension is conferred by law, which could not be arbitrarily reduced except in according with law. میں نے لا کے مطابق آپ اس کو پینشن دیں گے، اس کو آپ نہیں کر سکتے۔ تو ابھی وزیر صاحب نے یہ تقریر کی اور مراد باتیں بھی کی کہ جس سے کا جو یہ ہوگا کہ واپس لے لیا گیا قانون یا واپس لے رہے ہیں، لیکن ہم اس بات کریں گے، اسے مقابل میں بات کریں گے، تقابل میں بات کریں گے
کہ پینشن کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ پینشنر کو ملے گی، اس کے بعد فیملی پینشن ملے گی، ادر دین اس میں ڈاٹا آ جاتی ہے، ان کو پینشن سے 10 سال ملے گی، رات کو آپ کا آیات ہے، مگر تو آپ کا آیات ہے، پینشن تو کسی قیمت پہ آپ کرنے کے لیے کر سکتے، اس کا ابھی نہیں بنا سکتے، تو آیات ہے پینشن، میں نے چلائی اس بات آپ کے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں خدارا یہ اس طرح سے بےچینی پیدا ہو رہی ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، خدا نہ خواستہ آج یہ 17.5% اگر ہمیں نہیں دیتے پوری پینشن، اور اگر کوئی پینشنر ہماری عمریں دیکھیں کتنی ہے، کوئی پینشن برداشتہ ہوگا اس کا اٹیک ہو جاتا ہے، یہ قانونی عقائد تحریر کے ذریعے ہم نے آپ کو آگاہ کر دیے، یہ قانونی مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم کراچی تک، اب ہمارے دوسرا جو پینٹ ہوگا خیبر تک پی ٹی سی پینشن اپنے بچوں سمیت اسلام آباد سپریم کورٹ، اسلام آباد آئی ٹی یونیورسٹی، پی ٹی ٹی بورڈ اسلام آباد کے سامنے اجتماعی طور پر مشاورت کر کے، جملہ سن لیں گے، اجتماعی طور پر مشاورت کر کے تا دم مرگ بھوک ہڑتال اور دھرنا دیں گے، اور تمام چوکا رہنے والے انکشافات کریں گے۔ دیکھیں جہاں ہم پینشن کی بات کر رہے ہیں وہاں ایک بات میں اور کروں، اس بات کو میں مزید آگے بات میں لے جاؤں گا، ذہن میں آ گئی، یہ ہمارے مطالبات ہیں جو ہم اس کے بعد یہ کریں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ریاست ہماری ہے، یہ پاکستان زندہ باد ہے، یہ ہمیں جان سے پیارا ہے، ملک ہے تو ہمیں، لیکن اس ملک کو لوٹنے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اس ملک کو لوٹنے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ریاست کے پیسے بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو آپ ضرور نوٹ کریں۔ 2006 سے لے کر 80 کروڑ ڈالر گورنمنٹ آف پاکستان کے اس اطلاعات کمپنی نے ادا نہیں کیے۔ توجہ چاہتا ہوں، 80 کروڑ ڈالر رقم ہوتی ہے، اگر اس میں 20 کروڑ ملا لیں تو 1 کروڑ ڈالر ہو جاتے ہیں، جو قرضہ دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو 80 کروڑ ڈالر یہ 2006 سے لے کر اب تک ادا نہیں کرے۔ ابھی 1 ماہ پہلے وزیر خزانہ نے ان سے بات کی تھی، اس پر گفتگو کی تھی، لیکن وہ پھر اس کے بعد وہ پسے پردہ بات چلی گئی، منظرعام پہ نہیں آئی، لیکن ہم اس کو منظرعام پر لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ قومی خزانہ کسی واحد شخص فرد واحد کا نہیں ہے، یہ قوم کا ہے، یہ قومی خزانہ قوم کا ہے، قومی خزانہ ہے قوم کا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پی ٹی یو فارم بہت اہم چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو شاید آپ کے لگتا ہوں، یو فارم کے یوزر جو ہے یو فارم کے یوزر 4 کروڑ ہے، اس یو فارم کے بارے کو آج تک بندے نہیں لایا گیا، ہمیں اور اس ریاست پاکستان کے جو ارباب اقتدار اور ارباب اختیار جسے منسٹری آئی تھی خصوصاً، وہ میرے تماشا ہے۔ میں اسے مجرمانہ غفلت کہوں، مجرمانہ خاموشی کہوں، معنی خیز خاموشی دو، یہ فیصلہ آپ خود کریں۔ تو یہ پیسہ بھی حکومت کو ملنا چاہیے، پاکستان کو قانون کے مطابق۔ جب آپ نجکاری کی بات کرتے ہیں کہ ملک میں نجکاری ہونی چاہیے، ملک ترقی کرے گا، تو بھائی 29 ارب روپیہ کما کے دیا تھا جب یہ 2006 میں پرائیویٹ ہوئی تھی، تو 29 ارب، اور آج میں سمجھتا ہوں 11-12 ارب تک بھی نہیں آ رہا۔ اور ایک بہت اہم چیز یہ جو ہمارا مطالبے میں شامل ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ آج تک انہوں نے شو نہیں کی، ایکسٹرنل اور انٹرنل آڈٹ
میں خصوصی طور پہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پوائنٹ کو آپ لکھیں. انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ انہوں نے نہیں کی. ہم اس ٹرسٹ کے بینیفیشریز ہیں, ہم پی ٹی ڈی بورڈ کے بینیفیشریز ہیں. یہ بنایا ہے پینشنر کے لیے کیا ہے. وہ 1882 کا جو ایکٹ ہے, ٹرسٹ ایکٹ, جس کے تحت یہ ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں, اس کے 57 رول, 57 سیکشن اور 19 سیکشن کے تحت یہ کلیئر کٹ اس میں لکھا ہے کہ یہ پابند ہے, یہ اپنی آمد اور خرچ جو بھی یہ کرتے ہیں اس کا انٹرنل ایکسٹرنل آڈٹ کرانے کے پابند ہے, اور اس کی کاپی ہمیں دینے کے پابند, یہ ہمیں دینے کے پابند. میں نے کسی چیز پہ عمل نہیں ہو رہا, نہ پینشن کی ادائیگی صحیح طریقے سے کی جا رہی. 40,000 پینشنر, 15,000 بیوائیں, اس ملک کا سنگین مسئلہ ہے, پاکستان کے ملک کا سنگین مسئلہ ہے. اس کی سنگینی کا احساس آج تک ہم نے پاکستان کی عوام کو بھی نہیں دکھایا آج تک, اور یہ بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ مقصد ہے کہ آج تک اجاگر نہیں ہوا. اس لیے ہم نے ہیومن رائٹس کو بھی کھڑکھڑایا کہ خدا را یہ پاکستان میں اس سے بڑا مسئلہ نہیں ہے سنگین کوئی ہیومن رائٹس کا. آپ ہیومن رائٹس کی بات کو کرتے ہیں تو اصل ہیومن رائٹس تو یہ ہے کہ 40,000 پینشنر میں 15,000 بیوائیں, 15,000 بیوائیں سسک رہی ہیں, تڑپ رہی ہیں. 5 سے 6,000 2010 سے لے کر آج تک اللہ کو پیارے ہو گئے انتظار کرتے کرتے. 5 سے 6,000 آس لگا کر اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور اس وقت جتنے بندے باقی ہیں 40,000 کے قریب, 41,000 کے قریب, تڑپ رہے ہیں, سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, سسک رہے ہیں. ظلم کی انتہا ہے. پھر وہ بات ہے کہ ظلم انصاف فقط حشر پر موقف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. وہ پھر خدا کر لیں تو بیڑا پار ہو جائے گا ہم کا بھی, اللہ ہم کی مدد کر دے گا. لیکن خوف خدا نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. پھر وہ ایک شعر اور مجھے یاد آ رہا ہے, جرم بچے جن رہا ہے کوچے بازار میں, جرم بچے جن رہا ہے کوچے بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. بھائیوں, میں نے جو گفتگو کی ہے آپ کے سامنے تمام باتوں سے حاصل, اگر کوئی میرے ساتھی اور بات کرنا چاہیں, پھر کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں تو مقصد یہ کہ پوچھیں. بھائی طالب صاحب کو اجازت دیں بات کرنا. تھوڑا سا فرمائیں کہ جب آپ ٹی این ٹی میں تھے نا, جی جی, تو ٹی این ٹی کے رولز کیا تھے جب پینشن کا ایک رولز گورنمنٹ کے تھے. پھر جب پرائیویٹ ایکٹ میں کمپنیز میں آتے ہیں اس میں پینشن جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کو پینشن مل رہا ہے یا وہ بھی آئی مل رہا ہے؟ جناب نے بتا دیا کہ پینشن کو تحفظ دی گئی, ان کو سرکار کے مطابق پینشن دی جاتی. 1996 میں جی, اب 1996 کے بعد والے ملازم اس میں نہیں آتے, اس کے ذمہ دار وہ ہیں. 1996 سے پہلے جب یہ پرائیویٹ ہوئی اس سے پہلے کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ جو ٹی این ٹی میں اپائنٹ ہوا اور پی ٹی ٹی, پی ٹی سی اور پی ٹی سی وہ انٹائٹلڈ ہے. 1996 والے نہیں آتے, وہ کنٹریکٹ ہیں, وہ اپنے ساتھی ہیں, ان کے وہ قائم بنا سکتے ہیں, وہ قانون بنا سکتے ہیں. محترم, انتہائی سیدھا اور سادہ بات ہے کہ پوری پاکستان میں آئین کے مطابق اتنا سادہ بات ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد پینشن ملے گا, تو ہم بھی ریٹائر ہوئے, پینشن ملا, اور 3 سال کے بعد اس میں کٹ لگایا گیا. کٹ سے مراد اگر سرکاری صاحب کے دور میں 50% ہوا تو ہمیں 7% دیا گیا, پچھلے سال 20% ہوا ہمیں 5% دیا اور 8% دیا گیا. تو یہ کٹ جو ہے غیر قانونی ہے. یہ پاکستان کے کسی ادارے میں نہیں ہو رہا ہے, ساری دنیا میں نہیں ہو رہا ہے کہ امتیازی سلوک صرف اور صرف پٹیشن کے ان کارکنوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ جن کا آپ شاید گواہ ہے کہ جب ہم ٹی این ٹی ہوتے تھے ہمارے آمدنی بجٹ میں آتا تھا. آج ستم کی بات ہے کہ پی ٹی سی ایل, یو فون,
پاکستان کو روپیہ نہیں مل رہا ہے. قانون ایک دنیا میں نہیں ہے کہ 26% کو ایڈمنسٹریشن دیا جائے, وہ 100% کا رہا ہے. آئی ایم ایف نے باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, آپ کے اخبارات میں نشر ہوا ہے کہ جناب پی ٹی سی ایل سے حکومت پاکستان کو کیا ملا. یہ سارے کے سارے کمپنی عرب شیخ یہ لے جا رہے ہیں اور پاکستان خسارے کے شکار ہے. آج پاکستان کو صرف پی ٹی سی ایل کی آمد نہیں ملے, پاکستان خوشحال ہے, پاکستان کے قرضے ختم ہے, ہر سیکنڈ میں ملین جا رہا ہے, ہر منٹ میں ملین جا رہا ہے, ہر گھنٹے میں ملین ابھی بھی جا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. تو خدا را میرے میڈیا سے اپیل ہے, اس کو ہم اس لیے زور نہیں دیتے ہیں کہ وہ انتظامیہ چالاک ہمیں کہتے ہیں تم ہمیں بلیک میل کرتے ہو. یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں, یہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. 22 کروڑ عوام کی آنکھ کان آپ لوگ ہیں. آپ لوگ پی ٹی سی ایل, ہمیں پنشنرز کا ستم یہی ہے کہ میڈیا والے سب برملا کہتے ہیں کہ جناب ہماری اشتہار رک جائے گی, ہم یہ قومی مسئلہ نہیں ذکر کر سکتے ہیں. اس ملک میں کسی بھی ملک میں 50,000 مرغی 50,000 بکری کا مسئلہ پیدا ہوئے غور کرتے ہیں. یہاں 50,000 انسانوں کا مسئلہ ہے, کوئی غور نہیں کر رہا ہے, ہمیں غور نہیں کر رہا ہے. خدا را اس ملک میں مہنگائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ پی ٹی سی ایل کی آمد نہیں, شیخوں کے اور اتصالات یقین کریں کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی آیا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے قانون حکومت کو پامال کیا تھا. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی مانند اتصالات نہ پاکستان کی آئین کو مانتا ہے, میں آپ کو نہ سینٹ آف پاکستان کو مانتا ہے, نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو مانتا ہے, نہ وزیر اعظم پاکستان کو مانتا ہے. تو یہ محترم نے بتا دیا تھا, لہذا میری آپ لوگوں سے آنکھ کان ناک سے کیا ہے, آنکھ کان ناک ہے قوم کے, اجاگر کریں. قوم کا مسئلہ آپ ہے, یہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے, ہمیں تو بولنا ہی نہیں چاہیے اس بارے میں. 22 کروڑ عوام جانے, اس کو پیسہ جانے, اس کی بھوک افلاس اور مہنگائی جانے. آج مہنگائی ختم کر رہا ہے اتصالات کو, بعد بینک کو 24 گھنٹے میں آپ کا ڈالر جو ہے 50 روپے میں آ جائے گا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آپ لوگوں سے امید رکھتے ہیں ہمارے ایک ساتھی بات کریں مختصر. پرسوں کی بات ہے, میں پنشنر ہے, رضا اسی غریبت میں ایسے خوشی کی لہٰذا آپ لوگ اگر صحیح وقت بیان لگاؤ کہ تاکہ ہمارے انتظامیہ کو چاہے ہمارا جو بھی ہے بیٹھے ہوئے شاید ان کو سکم آیا, آپ لوگ تعاون کرو گے تو